बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। घर में दाखिल होते ही उसने गुस्से से सब्जी के शॉपर्स टेबल पर पड़ गए और चादर उतार कर अपनी फूलती सांसों में बड़बड़ाई। समझ से क्या है खुद को ये बेगैरत जहां बढ़ के मुंह उठाए बाजारों में दंदनाते फिरते हैं और दूसरों की बहन बेटियों को अपनी जागीर समझ लेते हैं। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो रहा था। अभी वो फूलती सांसें संभाल ही नहीं पाई थी कि पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखे तो एकदम चौंक के पलटी। तुम अंदर कैसे आई? नमल के गुस्सैले लहजे और बुलंद आवाज से ही बख्ती समझ गई। वो सहमे हुए बोली, दरवाज़ा खुला था, मैं इसीलिए अंदर आ गई। लेकिन तुम्हें क्या हुआ? नमल सर झटक कर बोली, कुछ नहीं बख्ती। उसकी हालत देखकर समझ गई कुछ हुआ ज़रूर है। तभी जड़ से ठंडा पानी लाकर उसके सामने रखा और खुद खामोशी से उसके सामने बैठ गई। नमल यकदम उठी और रगड़ रगड़ कर अपने हाथ धोने लगी। बताओ तो सही हुआ क्या है? बख्ती ने सवाल किया। कुछ खास नहीं, वही हुआ जो मेरे बाहर निकलने और किसी को मेरे साथ बदतमीजी करने पर हमेशा होता है। बख्ती मुस्कुराई। आज किस बेचारे की शामत आ गई थी? क्या कहा तुमने? बेचारा? तुम्हारे लिए सब बेचारे हैं ना, और बदमाश सिर्फ एक मैं। नमल, इतनी हिम्मत कहाँ से लाती हो? तुम्हें डर नहीं लगता जरा भी? किसी ने तुम्हें पहचान कर बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? मत किया करो इस तरह। किसी दिन कुछ बुरा तुम्हारे साथ हो गया तो? देखो नमल, मर्द पर हाथ उठाना, वो भी सरे बाजार, अच्छा नहीं। कोई इस जिल्लत का बदला तुमसे बहुत बुरे तरीके से भी ले सकता है। नमल उसके डराने वाले अंदाज पर हंसते हुए बोली, मैं तुम्हारी तरह कमज़ोर या डरपोक नहीं कि किसी की ज़्यादती या गलती पर उसे मुंह तोड़ जवाब ना दूं। और एक बात बताओ, अगर तुम्हें कोई गैर मर्द छुए तो क्या करोगी? छूने दोगी उसको? कुछ नहीं कहूँगी। उसके सवाल पर बख्ती ठहरे हुए लहजे में बोली, नहीं, तुम्हारे पीछे एक मजबूत साहिबान है जो हर जगह साए की तरह तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारी हिफाजत करता है। उसका मजबूत दस्ते शफकत तुम्हारी हिम्मत बढ़ाता है, जबकि मैं। यहाँ बख्ती के अल्फाज उसके लहजे की तरह टूटने लगे। मैं साहिबान हूँ। मेरी हिफाजत को ना कोई आगे है मेरे, ना पीछे। मेरी तरफ बढ़ते हुए हाथ रोके नहीं जा सकते, अलबत्ता मेरे हाथ तोड़े जा सकते हैं। वो अपनी खाली हथेलियाँ फैलाकर उन्हें तकने लगी और टिप टिप उसके आंसू उसकी हथेलियों पर ऐसे गिरने लगे जैसे कीमती मोती बेमोल होकर मिट्टी में रुलते हों। नमल से उसका दर्द बर्दाश्त ना हुआ। उसने उसे गले से लगा लिया। नमल ने उसके आंसू साफ किए। मायूसी की बातें ना किया करो। अल्लाह पाक की ज़ात बहुत रहीम है। उसने तुम्हें पैदा किया है ना, वही तुम्हारी ज़िंदगी का मालिक है, वही तुम्हारा मुहाफिज है। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। ये तो हम हैं, मायूस से कमज़ोर ईमान वाले हैं, जो उसकी हिकमत को नहीं समझते और उसे भूलकर खुद को ज़माने की ज़िद में छोड़ देते हैं। अगली, वो तो बहुत प्यार करता है अपने बंदों से। बख्ती ने सवालिया नज़रों से देखा। कितना प्यार करता है वो? नमल उसकी आंखों से छलकती मायूसी भांप कर निहायत प्यार से बोली, मेरी जान, वो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है अपने बंदों से। बख्ती ने हैरत से आंखें फैलाई। मैंने तो एक माँ भी नहीं देखी। माँ कैसी होती है नमल? बिल्कुल तेरे रब जैसी, जिसे मैं नहीं देख सकती कभी भी। बख्ती के सवाल पर उसका दिल उछलकर हलक में आ गया, क्योंकि माँ उसने भी नहीं देखी थी। बख्ती बच्चों की तरह उसकी तरफ देखकर बिखरे हुए लहजे में बोली, नमल, अपने रब से बोल, वो 70 माओं से ज़्यादा चाहता है ना अपने बंदे को। तो क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि उसने मुझे एक माँ के प्यार के काबिल भी नहीं समझा और उसे भी इतनी दूर अपने पास बुला लिया? नमल के पास उसे तसल्ली देने के लिए अल्फाज ही जैसे ख़त्म होने लगे थे। वो उसका हाथ पकड़कर बोली, अभी कुछ देर पहले तुमने कहा कि अल्लाह बहुत रहीम है, मतलब रहम करने वाला है। वो कभी अपने बंदों के साथ गलत नहीं करता। नमल ने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। वो बिल्कुल ऐसे अंदाज से बोल रही थी जैसे पागल होते हैं। अगर वो रहीम है तो मुझे बेरहम हाथों में क्यों सौंपा? अगर वो सच में अपने बंदों का बुरा नहीं चाहता तो मुझे इतने बुरे हाल में क्यों रखा हुआ है उसने? देख बख्ती, मेरी बातें इतनी जल्द नहीं आनी तुम्हारी समझ में।
کیونکہ تم جن کے زیر سایہ ہو وہ مسلمان نہیں، لیکن تمہیں بھی نہیں معلوم کہ تم کس دین پہ ہو۔ تمہارا دل ان کے پتھر کے خداؤں کو نہیں مانتا نا، لیکن میں تمہیں اپنے دین پر بھی زبردستی نہیں لا سکتی۔ ہمارے مذہب میں جبر نام کی کوئی چیز نہیں۔ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے نا، تو سمجھو اپنے دل کی طرف دیکھو، وہ کیا چاہتا ہے۔ تمہارا دل جس کو قبول کرے اس پر چلو، لیکن اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے میرا ڈر نہ رکھو۔ میں تمہارے راستے کی رکاوٹ کبھی نہیں بنوں گی، نہ تمہیں چھوڑوں گی۔ بختی کی آنکھوں میں پھر سے آنسو ستاروں کی طرح چمکنے لگے، لیکن ان کے ساتھ روح میں اتر جانے والی مسکراہٹ بھی اس کے لبوں پر پھیلی۔ نمل قدرت کے اس حسین امتزاج کو تکتی رہ گئی جو بیک وقت اس نے بختی کے چہرے پر دیکھے تھے۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھی۔ میں چلتی ہوں، اب آنٹی آگی تو میری خیر نہیں۔ نمل نے اسے زور سے جھپھی ڈالی۔ آئندہ میرے سامنے مت رونا۔ نمل اپنے والد کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے بختی کے برابر والے گھر میں شفٹ ہوئی تھی۔ نمل کے والد حافظ قرآن تھے۔ یہاں آتے ہی وہ حافظ صاحب کے نام سے مشہور ہو گئے اور نمل اپنے اخلاق کی بدولت سراہی جانے لگی۔ بن ماں کے پلی بڑی تھی، لیکن والد نے بہت سلجھے ہوئے طریقے اور اعلیٰ اخلاق سے اس کی پرورش کی تھی۔ جبکہ بختی کس کی اولاد تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ 3 سال کی تھی جب گوپال کی بہن ساوتری نے اسے گود لیا تھا اور چند ماہ بعد اس لاوارث بچی کو اپنے بھائی گوپال کے حوالے کر کے اس دنیا سے چل بسی تھی۔ بختی دیوی کو ایک آنکھ نہ باتی تھی۔ اس 3 سالہ معصوم سی بچی پر وہ ظلم کی انتہا کر دیتی تھی۔ گوپال کی غیر موجودگی میں اسے بھوکا پیاسا رکھتی۔ وہ بچی رو رو کر بلک کر سو جاتی اور کبھی بھوک سے پانی پی پی کر پیٹ پھلا لیتی اور روتی رہتی۔ کبھی وہ اس کے غصے کا نشانہ بنتی اور دیوی کے نفرت بڑے تمانچے اپنے ننھے سے معصوم سے چہرے پر کھاتی، اور اکثر پیشاب یا پخانہ کر دینے پر دیوی اسے مار مار کر ادمرا کر دیتی یا اسے کڑی دھوپ میں بٹھا دیتی۔ گوپال اسے سمجھا سمجھا کر تھک گیا تھا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوتی۔ گوپال دیوی کے ظلم سے تنگ آ کر اسے کام پر ساتھ لے جاتا تھا۔ بختی کے گھر میں آنے کے کچھ عرصے بعد دیوی کو امید لگ گئی۔ دیوی کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری تھی۔ دیوی کے زمین پر پاؤں نہیں ٹکتے تھے، کیونکہ 10 سال بعد اسے امید لگی تھی اور وہ روز بیٹا پیدا ہونے کے خواب دیکھ کر سوتی۔ آخر 9 ماہ بعد وہ دن آ ہی گیا، لیکن اس کے خوابوں کا گڑھا چکنا چور ہو گیا۔ اس نے مردہ بیٹے کو جنم دیا، جس کا دکھ وہ برداشت نہ کر سکی اور خود کو پیٹ پیٹ کر روتی رہی اور بختی کو کوستی اور مارتی کہ اس جنم جلی نے کھا لیا اس کے بیٹے کو۔ ساتھ میں گوپال بھی اس کی لان تان خاموشی سے سنتا تھا۔ دکھ گوپال کو بھی بہت تھا بیٹے کے مردہ پیدا ہونے پر، لیکن وہ اظہار نہ کرتا تھا کہ بھگوان نے دیوی کو سزا دی تھی بختی پر ظلم ڈالنے کی۔ بختی 3 سال سے 5 سال کی ہو گئی تھی۔ وہ اکیلی تنہا کبھی بھوکی کبھی آدھی روٹی کھا کر سوتی، کھلے آسمان تلے، نہ بستر نہ تکیا، بس اپنے بازو کو سرہانہ بنائے وہ سوتی۔ اگر گوپال اسے اندر لاتا یا اس بچی کے ڈرنے پر اسے اٹھا لیتا تو وہ رات اسے بھی کھلے آسمان تلے بختی کے ساتھ گزارنی پڑتی۔ اکثر وہ اپنے حصے کا کھانا بچا کر بختی کو دیتا تو دیوی ہتھے سے اکھڑ جاتی، لیکن گوپال پر اس کی کسی بات کا اثر نہ ہوتا۔ بندیا اور پائل کے ساتھ جب دیوی کا پیار دیکھ کر معصوم سی بختی اس کے قریب جاتی تو وہ اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹاتی، جس پر اکثر وہ بہت زور کی گرتی اور پھر دیوی کے ڈر سے بے آواز روتی۔ آنسو اس کے چھوٹے چھوٹے گالوں پر جم جاتے۔ 5 سال کی عمر میں ہی اس نے بھوک سے پیٹ پر پتھر باندھنا سیکھ لیا تھا اور اپنے آنسو چپ چاپ پینا بھی۔ اس چھوٹی سی عمر میں ہی وہ درد سے اتنی آشنا ہو چکی تھی کہ موسم کی سردی گرمی بھی سہ لیتی، یا پھر قدرت نے اس پر اتنا رحم کیا تھا کہ گرمیوں میں اس کے لیے آسمان ٹھنڈا اور سردیوں میں زمین گرم ہو جاتی تھی۔ گوپال کو اس سے بے پناہ محبت ہو گئی تھی۔ وہ جب بھی آتا اگر سب سے پہلے بختی کا حصہ اسے دیتا۔ گوپال کا بڑھتا ہوا پیار دیکھ کر دیوی نے اب گوپال کو دمکانا شروع کر دیا کہ اگر وہ بختی سے دور نہ ہوا تو وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ گوپال مجبور اور لاچار تھا۔
اب وہ بہت چھپ چھپ کر بختی سے پیار کرتا تھا کیونکہ وہ 2 بیٹیوں کا باپ بن چکا تھا۔ دیوی ہمیشہ اسے یہی دھمکی دیتی کہ وہ اس کی دونوں بیٹیاں لے کر روح پوش ہو جائے گی۔ وقت گزرتا رہا اور وقت کے ساتھ ساتھ نہ صرف دیوی کے بلکہ اس کی دونوں بیٹیوں کے ظلم بھی بڑھتے گئے۔ ان سب مظالم کی بھٹی میں بنتے بنتے بختی کندن اور سونے جیسی مورت کے ساتھ جوان ہوئی۔ پل بھر کے لیے دیکھنے والے کی آنکھ اس پر ٹھہر سی جاتی تھی۔ ایک عجیب سا سحر تھا اس کی آنکھوں میں جو دیکھنے والے کو گہری سوچ میں ڈال دیتا تھا۔ دیوی اسے مختلف ناموں سے بلاتی تھی، منحوس، بدبخت، جنم جلی، ڈائن، جبکہ بدبخت اس کا نام پک چکا تھا سب کی زبان پر، لیکن گوپال ہمیشہ اسے بختی کہہ کر بلاتا تھا۔ نمل کے ساتھ بھی اس کی دوستی کام کاج کرواتے ہوئے ہوئی۔ وہ اس کے گھر کام کے لیے آتی تھی، وہ بھی صرف دنیا کو دکھانے کے لیے اور دیوی جیسی لالچی عورت کا پیٹ بھرنے کے لیے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ بختی روز آتی، نمل اس کے ساتھ بہت پیار اور محبت سے پیش آتی، اس کے زخموں پر مرہم لگاتی، اسے کھانا کھلاتی، اپنے کپڑے دیتی، اسے پڑھاتی بھی تھی، اور حافظ صاحب بھی بختی سے بہت پیار کرتے تھے۔ بختی اور نمل کے بیچ پیار آہستہ آہستہ شدت اختیار کرتا گیا اور دونوں ایک دوسرے کی جانی دوست بن گئیں۔ ہفتے کا دن تھا، بختی نے جلدی سے گھر کا کام کیا اور دوڑتی ہوئی نمل کے پاس پہنچی کیونکہ نمل کا 2 دن میں نکاح تھا۔ نمل کی نکاح کا سوٹ اور تمام زیورات سسرال والے دے گئے تھے اور بختی بہت بے چین تھی کہ وہ نمل کو اس سوٹ میں سب سے پہلے اور فوری طور پر دیکھے، کیونکہ اسے دیوی کا معلوم تھا کہ وہ نکاح کی تقریب پر اسے نہیں آنے دے گی۔ بختی کی ضد پر وہ شرارہ پہننے کے لیے ڈریسنگ روم چلی گئی۔ حافظ صاحب اندر آئے کمرے میں۔ بختی بیٹا، نمل کہاں ہے؟ انکل وہ واش روم میں ہے۔ اچھا، میں کسی کام سے بازار جا رہا ہوں، کچھ منگوانا ہے تم دونوں نے تو بتا دو۔ ابھی بختی نہ میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، اور ساتھ میں نمل کی بھی آواز آئی، نہیں بابا جانی، فی الحال کچھ نہیں چاہیے۔ وہ بختی کے سر پر ہاتھ رکھ کے بولے، بیٹا دروازہ بند کر لینا۔ بختی اس کی چیزیں دیکھنے میں اتنی مگن تھی کہ دروازہ بند کرنا بھول گئی۔ بختی کے ہاتھ میں نمل کے سونے کے کنگن تھے جسے دیکھنے میں وہ اتنی گم تھی کہ اسے کسی کے اندر داخل ہونے کا احساس ہی نہ ہوا۔ عین اسی وقت سرخ رنگ کا بے انتہا قیمتی شرارہ پہن کر نمل باہر آئی تو 2 نئے چہروں کو دیکھ کر گھبرا گئی جو بختی کے پیچھے کھڑے تھے۔ بختی بھی فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور ان کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر جیسے ہی اس نے چیخ ماری تو گھر میں داخل ہونے والے 2 مردوں نے انہیں قابو کر لیا۔ بختی اس قدر ڈرپوک تھی، 1 منٹ میں ان کے قابو میں آ گئی، جبکہ نمل نے اپنی طرف بڑھنے والوں کو روکنے کی کوشش کی۔ جو تمہیں چاہیے وہ لے جاؤ، لیکن آگے مت آنا۔ وہ کہاں سننے والے تھے اس کی بات۔ وہ دونوں جیسے ہی نمل کی طرف تیزی سے بڑھے، اس کے ہاتھ میں پستول کی پرواہ کیے بغیر اسے تھپڑ دے مارا۔ تھپڑ جس کے گال پر پڑا اس کا نام جاذب تھا۔ پل بھر تو سبھی سکتے میں آ گئے، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ غصے سے اس نے نمل کو بالوں سے پکڑ لیا، پستول اس کے ماتھے پر رکھی۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا، تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے مجھے تھپڑ مارا۔ غصے سے اس کا چہرہ بھی لال ہو گیا۔ نمل ذرا بھی نہیں ڈری، وہ اس سے بھی زیادہ اکڑ کر بولی، کیا کر لو گے تم؟ زیادہ سے زیادہ مجھے جان سے مار دو گے نا؟ تو مارو نا، اور کر بھی کیا سکتے ہو تم؟ اس کا نڈر پن دیکھ کر جاذب کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ تم جو لینے آئے ہو دفع ہو جاؤ یہاں سے لے کر اور مجھ سے دور ہٹو۔ وہ نہایت حقارت بڑے لہجے میں بولی۔ جاذب کو اس کی ہٹ ڈرمی لیکن اس کی بے خوفی پسند بھی آئی۔ اس کے مزید قریب ہو کر بولا، ویسے تمہارے آگے تو ان زیورات کی کوئی اوقات نہیں، مجھے تو ان سے زیادہ قیمتی تم لگ رہی ہو۔ اس کے اتنے قریب آنے پر نمل نے اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹایا۔ مرد کہتے ہو خود کو تم، اسلحہ ہاتھ میں لے کر تو ہجرا بھی مرد بن جاتا ہے، تم تو ان ہجروں سے بھی بدتر ہو۔ اپنا ناچ دکھا کر پیسہ کماتے ہیں اور تم لوگ اتنے بزدل ہو کہ اپنے زورے بازوؤں پر بھی اعتماد نہیں کہ 2 وقت کی روٹی کما کر کھا سکو۔ دوسروں سے چھین کر کھانے والے بھیڑیے ہو تم، تمہارے تو مرد ہونے پر بھی لعنت ہے۔ جاذب کے ساتھ اس کے 2 ساتھیوں کو بھی بہت آیا۔ ان میں سے ایک بولا، یار دیکھ کیا رہا ہے، منہ توڑ اس کا۔ جاذب نے پسٹل سائیڈ پر رکھ کر نمل کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کھینچا
وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ بس اتنا سا دم خم تھا تم میں، وہ اسے گھبراتا دیکھ کر بولا تھا۔ نمل بن پانی کے مچھلی کی طرح پھڑپھڑائی اس کی باہوں میں، لیکن وہ چٹان جیسے مضبوط جاذب کی گرفت تھی جسے نکلنا نمل جیسی نازک سی ڈالی کے بس سے باہر تھا۔ جاذب کی گرفت اس کے بازوؤں پر پہلے سے زیادہ ٹائٹ ہوئی۔ اس کی نیت بانپ کر نمل نے اس کے چہرے پر تھوک دیا۔ جاذب نے اسے خونخوار نظروں سے ایسے گھورا جیسے ابھی وہ اسے نوچ کھائے گا۔ اس نے ایک جھٹکے سے نمل کو بیڈ پر پھینکا کہ اب نمل نہیں بچ پائے گی۔ نمل فوراً دوسری سائڈ سے بیڈ سے اتر کر واش روم میں بھاگنے لگی، لیکن سامنے اس کے جاذب شاہ تھا اور جاذب کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر پیچھے ہٹی اور دیوار سے جا لگی۔ جاذب اس کے بہت قریب آیا اور دونوں ہاتھ پورے زور سے دیوار پر مارے جو اس کے کندھوں سے قریب تھا۔ نمل بری طرح ڈری۔ اس کا رد عمل دیکھ کر وہ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں جھانک کر بولا، یہ جو تھوک پھینکا ہے نا میرے منہ پر، اسے صاف کرو۔ نمل بغیر پلک جھپکے بولی، کیوں؟ میں کیوں کروں صاف؟ صاف کرنے کے لیے نہیں پھینکا، گندے ہو، گندگی کا ڈھیر سمجھ کے پھینکا ہے۔ جاذب نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے گہری سانس لی اور اس کا دوپٹہ کھینچ کر اپنا منہ صاف کیا۔ نمل نے دونوں ہاتھوں سے اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹانے کی کوشش کی۔ جاذب نے فوراً اس کے ہاتھ پکڑے۔ جاذب کا انداز ایسا وحشیانہ تھا کہ نمل پسینے سے شرابور ہو گئی۔ دیکھو میرے ساتھ ایسا کچھ غلط مت کرنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ جاذب کے سامنے اس کی آواز پہلی بار کپ کپائی۔ وہ سر کو دائیں بائیں نہ میں ہلا کر بولا، صحیح کہا تم نے، اب اچھا تو ہو نہیں سکتا، جو بھی ہوگا برا ہی ہوگا، لیکن اب میری باری ہے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ نمل کے سوال پر وہ نہایت کرخت لہجے میں بولا، تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہجرا اور نامرد نہیں میں۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھنے کے لیے سکرین پر دکھائی دینے والی ویڈیو پر کلک کریں۔ آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے لیے سکرین پر نظر آنے والی ویڈیو پر کلک کریں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کے پارٹ 2 کا لنک ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔